सरकार अलमदार दो आलम का मददगार हैदर कर्रार हैदर कर्रार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वाबईन नस्तईन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं K21 चैनल की खुसूसी नशरियात बसिलसिला शहादत अमीरुल मोमिनीन ज़रबत से शहादत तक। नाज़रीन कराम, 20 रमज़ान ज़ख्मी अली कूफा की मस्जिद में अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम मलऊन ने ज़रब मारी। उसी सिलसिले में हमारी एक खुसूसी ट्रांसमिशन ज़रबत से शहादत। मैं आपका मेज़बान सैयद हसन ज़ैदी अपने मेहमानों को आज के इस प्रोग्राम में इनका खैर मकदम करता हूँ। क़िबला सैयद सज्जाद शब्बीर रिज़वी साहब ख़तीब दर बतूल हैं और मेंबर का बड़ा मोतबर नाम है। इनको देख देख के हमने भी पढ़ना शुरू किया और हमारे उस्तादों में आते हैं। क़िबला जज़ाकल्लाह, और बहुत शुक्रिया आप अपनी मसरूफ़ियत से टाइम निकाल कर आए। और इसके साथ नाज़रीन, हमारे साथ हमेशा रहने वाली शख्सियत, बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत, और जिनके सीने में एक फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन का बहुत ज़्यादा समंदर है, ख़तीब अहले सुन्नत क़िबला जनाब मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब। क़िबला जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, नोहा और मनकबत का एक खूबसूरत नाम, बहुत ही प्यारी आवाज़, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के मालिक जनाब अलमदार हुसैन साहब। खैर मकदम करता हूँ इस ट्रांसमिशन में। क़िबला, यकीनन आप हमारे बुज़ुर्ग भी हैं और सरमाया हैं हमारा, तो मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। 20 रमज़ानुल मुबारक शब ज़रबत का कल हमने ट्रांसमिशन की, मौला को ज़रब लगी कूफा में। आज अली के घर में कूफा में क्या कैफ़ियत है, ये तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 4 मिसरों से आप वो कहते हैं ना, एक तलातुम को छेड़ना चाहूँगा कि आते हुए भी सजदा, जाते हुए भी सजदा, करार दो जहां को झुकना सिखा रहे हैं, और अल्लाह का घर अली को अपना ही घर लगे है। काबे से आ रहे हैं, मस्जिद से जा रहे हैं। क़िबला, आना भी खुदा के घर, जाना भी खुदा के घर से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आप मेंबर से शायरी करते हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद तरक्की करे मौला के सदक़े। मोहताज दुआ। आपकी शायरी हम सुनते भी रहते हैं। आपका सवाल जहाँ तक ये है कि अल्लाह को ये मालूम था, आलिम ग़ैब परवरदिगार को, कि एक ज़माना आएगा जब अली की दुश्मनी में हज़रत अबू तालिब को दुनिया काफिर कहेगी। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ने कहा, मैं तुम्हें दुनिया में ही जवाब दे रहा हूँ कि जिसका बेटा काबे में आए और दर से भी ना आए, दीवार से उसकी वालदा जाएं और काबे में अल्लाह के घर में आएँ और हाथों पर वाह 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 वाह। कुरान सुनाए, ये कहे कि या रसूलल्लाह तौरात सुनाऊँ, इंजील सुनाऊँ, ज़बूर सुनाऊँ या कुरान सुनाऊँ। कमाल ये नहीं है कि अबू तालिब का बेटा ये कह रहा है कि कुरान सुनाऊँ। कुरान नाजिल हुआ है 10 साल के बाद। दुनिया के मुंह पे, उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहा है कि जिसका बेटा आगोश रिसालत में कुरान सुना रहा हो, उसके बाप अबू तालिब की कुरान फहमी का क्या आलम होगा। क़िबला, जिसका छोटा बेटा कुल्ले ईमान है, कुल्ले ईमान है। और फिर बात जहाँ तक मौलाए कायनात तक आती है कि मौलाए कायनात को समझना इंसान के बस की बात ही नहीं है, और इंसान कोशिश ही न करे कि वो हज़रत अली को समझने की कोशिश करे। दुनिया को तो अभी तक जनाब कम्बर समझ में नहीं आया। अल्लाहु अकबर। दुनिया को तो उनके दरवाज़ों की कनीज़ जनाब फ़िज़ा न समझ में नहीं आई, जो कि पूरी ज़िंदगी जो है कुरान फहमी में गुफ्तगू करती रहीं। तो अली जो है वो उनके फ़ज़ाइल का छलकता हुआ समंदर जब दुनिया को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने ये कह दिया कि सरकार के आखिरी वक्त में जो है सरकार कान में कह रहे थे, कान में कह रहे थे। भाई क्या कह रहे थे? कहा कि साहब कान में कह रहे थे कि कलमा पढ़ लो, और सारी किताबों में लिखा है, मोतबर किताबों में, कि ये कह रहे थे कि सरगोशी कर रहे थे। अभी आप मेरे सामने नसीमुल लुगात ले आएँ, फ़िरोज़ुल लुगात ले आएँ, अल मुजद्दिद ले आएँ, आप ख़ुद शायर हैं। इन तीनों में सरगोशी के नीचे लिखा हुआ है कि एक
کہنے والا سنے اور دوسرا وہ سنے جس سے کہا جا رہا ہے۔ تو اب راوی کہہ رہا ہے کہ سرگوشی کر رہے تھے، یہ عجیب راوی ہے، سننے پہ آئے تو سرگوشی سن لیتا ہے، واہ واہ نہ سننے پہ آئے تو غدیر کے واہ میدان پر واہ پیغام واہ اتنا ہے، واہ واہ۔ اتنے جہاں ہزاروں صحابہ کے سامنے مولا کائنات کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا کہ جس جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ تو اتنی محبت تھی کہ اتنے جلیل القدر صحابی نے حضرت عمر نے بڑھ کے مبارکباد بھی دی کہ مبارک ہو، کائنات کے مولا بن گئے۔ تو یہی ساری چیزیں ہیں کہ مولا کائنات کا کعبے میں آنا اور مسجد میں اس دنیا سے بظاہر جام شہادت کو نوش کرنا اور اپنی کامیابی کی سند دینا، یعنی کامیابی تو مولا نے اتنی حاصل کی، علی کی صبر، علی کا صبر سب سے بڑی کامیابی، بے شک بے شک، علی کا یقین سب سے بڑی کامیابی۔ حالت رکوع میں ہے تو اللہ قرآن کی آیت بھیج رہا ہے، علی جنگ میں جا رہے ہیں تو قرآن کی آیت آ رہی ہے، علی نطق کر رہے ہیں تو قرآن کی آیت آ رہی ہے، علی سو رہے ہیں تو قرآن کی آیت آ رہی ہے، واہ واہ علی گھوڑے پہ سوار ہیں، ایک رکاب میں پیر ہے دوسرے میں ڈالا نہیں ہے، قرآن کی آیت آ رہی ہے۔ اللہ تو اکبر، جس کے ہر عمل پہ قرآن کی آیت آ رہی، وہ وہاں نہیں کہہ رہا میں کامیاب ہوا، اللہ اکبر، بتانا یہ تھا کہ کوئی ایک گروہ ہوگا جو مجھے خدا مانے گا، میں اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں اللہ کہ رب اکبر، کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہوا، میں خدا نہیں ہوں، خدا کا عبد ہوں۔ واہ 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 واہ۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت گفتگو، اور میں بڑا شکر گزار بھی ہوں، قبلہ کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں، مالک انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ موضوع ہی اور طرف چلا گیا، مجھے بات یاد آ گئی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب مرحوم کی۔ انہوں نے مفتی حنیف قریشی صاحب سے جب پوچھا کہ ابو طالب سے بغض کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ کیونکہ وہ علی کا باب ہے، علی کا باب ہے۔ تو میں کہوں گا مسلمانوں، علی کی دشمنی میں کیا کیا تم نے؟ خدا کے نور کو ظلمت کے دامن میں چھپا ڈالا، یہ کم ظرفی ہے یا ظرف نظر کوئی تو سمجھاؤ، حلیمہ یاد رکھ لی اور ابو طالب بلا ڈالا۔ تو قبلہ یہ ایمان ابو طالب پہ تو بحث کرنی ہی نہیں چاہیے۔ میں مفتی زاہد اسلم صاحب کی طرف بڑھوں گا اور مجھے بڑا لطف آئے گا آپ کی گفتگو کا، اور میں اس پہ آپ کا موقف ضرور لینا چاہوں گا کہ ایمان ابو طالب پہ تو بحث کرنا اس طرح فضول ہے کہ جیسے جس کا چھوٹا بیٹا کل ایمان ہو وہ خود کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو احسان ابو طالب پر بات کرنی چاہیے، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ کچھ احسان ابو طالب پہ بات کریں، کیونکہ ایمان پہ تو بحث کرنے کا مطلب ہے اپنے ایمان کو آگ لگانی، تو احسان ابو طالب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، صدق اللہ العظیم۔ چونکہ میرا ضمیر ہے، میرا ایک مزاج بھی ہے کہ قرآن کی آیت سے میں پہلے عظمت اہل بیت، پھر اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف جواب ہوں گا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، رب فرماتا ہے کہ تمہارا مددگار، تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہاری مدد کرنے والا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے لوگ ہیں۔ یہاں پر قرآن کی آیت پڑھی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا مددگار اللہ، وہ لگایا، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور ایمان والے۔ اچھا، یہاں پر تین قسم کی مدد کا ذکر ہے، یعنی تین مددگار ہیں اس آیت کے مطابق، اللہ، رسول، ایمان۔ لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف اللہ مدد کر سکتا ہے، کوئی اور تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا تو یہ آپ کی ایمان ہے نا۔ قطع کلامی معاف، مجھے قبلہ و کعبہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کا جملہ یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ مولوی مدد صرف اللہ سے مانگتا ہے اور مسجد کے نام پہ چندہ بندوں سے مانگتا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ یہ جو آج کل کا دور ہے نا، تو اس دور کے اندر بڑے بڑے سوالات اٹھتے ہیں اور جوابات دینے پڑتے ہیں، اور دینے بھی چاہیے۔ تو خیر، میں اس جملے کی طرف آ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے، یا علی مدد نہ کہو، یا غوث مدد نہ کہو، اور پھر یا داتا مدد نہ کہو، یا معین مدد نہ کہو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہی مدد فرماتا ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا؟ یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ تمہاری مدد، تمہارا دوست اللہ بھی ہے اور رسول بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا وہ جو نماز پڑھتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع کر رہے ہیں۔ یہ تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری مدد یہ کر۔ پھر قرآن کریم کے 28ویں پارے کی سورۃ التحریم کہتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ
و جبریل و صالح المؤمنین، یہاں پر تو لفظ مولا آ گیا کہ اللہ اس کا مولا ہے، جبریل مولا ہیں اور مومنین مولا ہیں۔ اب مولا کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنے والا۔ مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ تعاون کرنے والا، آپ کی مشکل کو حل کرنے والا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے والا۔ پھر ایک سادہ جملہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ جو مولا علی کہتے ہیں نا، یہ نہ کہا کریں۔ تو میں وہاں پر یہ کہتا ہوں کہ کیوں نہ کہا کریں، کہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ بتلائیے کہ جو درس نظامی کا طالب علم 7 8 سال 10 سال یا 6 سال لگا کے آتا ہے، وہ مولانا بن جاتا ہے۔ جس مولا علی نے پوری زندگی میرے مصطفیٰ کی آغوش میں گزاری، کیا وہ ابھی تک مولا نہیں بنے؟ ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے ولیکم اللہ۔ تو یہ آیت کریمہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ کتاب کا نام ہے مسند احمد بن حنبل، جلد 1 صفحہ 119 حدیث نمبر 29، مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 371 حدیث نمبر ہے 4576، موجم اوسط جلد 7 صفحہ نمبر 129 حدیث نمبر 6228، موجم کبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 174 حدیث نمبر 4053، مجموع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 17۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر لکھی گئی، اسی کے زیر تحت لکھا گیا کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ وہ جو ایمان والے نماز قائم کر رہے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ دے دیتے ہیں رکوع میں کھڑے کھڑے۔ تو کیا واقعہ ہے؟ یہ وہ واقعہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو سائل نے سوال کیا۔ ایک روایت کہتے ہیں کہ سوال کیا تو آپ نے پیچھے ہاتھ کیا اور اس نے انگوٹھی اتار لی، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ رکوع میں تھے، سائل نے سوال کیا اور سوال کرتے ہوئے انگوٹھی لینا چاہی، تو مولا علی نے جب دے دی تو رب کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ رب نے فرما دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں اسے علی کہتے ہیں۔ تو یہ شان علی ہے۔ اور پھر یہاں پر جس طرح کہ آپ نے بات کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کی، آج کل کا جو دور ہے نا، اس زمانے کے اندر بہت سارے ہر مسلک کے اندر، ہر جماعت کے اندر کئی لوگوں کے گروہ بن گئے ہیں۔ ہم جو کہ اہل سنت ہیں، آناف بریلوی، ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل سنت کے لبادے میں ہیں، اچھا، اور پھر وہ ایمان ابو طالب کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیں جو ہمارے اہل سنت بریلوی مسلک میں بھی ایسا، دراصل وہ بریلوی ہے نہیں نا، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں بریلوی ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایمان نہیں مانیں گے، منافق ہیں، منافق ہاں بس ان کا یہ مسلک نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت کے اکابرین بڑے بڑے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، علماء اکرام، ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا ایمان تھا، مسلمان تھے، وہ مومن تھے۔ جب حضرت علی کی اتنی شان ہے تو ان کا کتنا کمال ہوگا؟ جب حضرت علی کو اتنا کمال دیا گیا تو حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کی کیا شان ہوگی، کیا کمال ہوگا؟ ان کے اسلام پر بڑے احسانات ہیں، اور انہوں نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی بڑی شفقتیں فرمائی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت فرماتے اور سرکار ان سے پیار فرمایا۔ واہ 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 واہ، قبلہ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی۔ تو پھر میں یہ کہہ دوں کہ قبلہ رکھتا ہے جو بھی بغض محمد کی آل سے، جنت کو وہ نکال دے خواب و خیال سے، اور اسلام کی ہوئی ہے حقیقت میں پرورش عمران کے لہو اور ختیجہ کے مال سے۔ تو میں اسی کے ساتھ ناظرین علمدار حسین صاحب سے گزارش کروں گا کوئی فضائل امیر المومنین کا، جس طرح قبلہ نے گرجتی ہوئی گفتگو کی، اسی طرح کوئی گرجتا ہوا کلام سنا دیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بے شک، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا علی کے حوالے سے بسم اللہ، عطا ہو کی نظر کروں گا، اجازت ہے قبلہ؟ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ وہ بس مرتضیٰ ہے، وہ بس مرتضیٰ ہے، وہ بس مرتضیٰ ہے، وہ بس مرتضیٰ ہے، جو حاجت روا ہے، جو حاجت روا ہے، جو نور خدا ہے، وہ بس مرتضیٰ ہے، وہ بس مرتضیٰ ہے، وہ بس مرتضیٰ ہے۔ اور کیا ہے مرتضیٰ؟ دیکھیے گا شعر، جو یاسین و طٰہٰ جو شیر جلی ہے، جو یاسین و طٰہٰ
جو شیر جلی ہے، جو نور مبین ہے، جو حق کا ولی کیا کہنے، واہ 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 ہے، واہ۔ جو لوح و قلم کا بھی خالق ہوا واہ 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 ہے، واہ۔ وہ بس واہ واہ۔ مرتضیٰ ہے، وہ بس مرتضیٰ ہے، وہ بس کیا کہنے، مرتضیٰ سلامت ہے۔ ہے۔ اور میرے مولا کا کیا تعارف بیان کیا ہے، دیکھیے گا۔ تعارف کے سامنے خدا نے کرایا، محمد کے بچوں کا رتبہ بتایا، یہ شبیر و شبر، یہ شبیر و شبر تو یہ فاطمہ ہے، وہ بس مرتضیٰ ہے، اور علی کے قلم سے بنا یہ جہاں ہے قبلہ ہمارا علی کا مکان ہے، بطول آج کعبے میں جو آ رہا ہے، وہ بس مرتضیٰ ہے۔ ناظرین کرام، یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار۔ سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار۔ ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 21 کی خصوصی نشریات بسلسلہ شہادت امیر المومنین ضربت سے شہادت تک۔ ناظرین کرام، تمام پڑھنے والے مصروف ہیں، یقیناً ہمیں جوائن کیا ہے دوران وقفہ جناب مشہور و معروف نوحہ خان اور منقبت خان جناب بلال حسن صاحب نے۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس ٹرانسمیشن میں۔ قبلہ، میں آپ کی طرف آؤں گا اور یقیناً آپ بڑے مصروف ہیں، اور آج 20 رمضان کی تاریخ بھی ہے آپ کی، یقیناً 2-3 جگہ حاضری ہوگی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے وقت میں سے ٹائم نکالا۔ قبلہ، علی نے ایسا کیا دیکھا؟ جب ہم عام انسان، وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں سارے خیالات ہی دنیا کے نماز میں آ رہے ہوتے ہیں کہ گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، بنگلہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، سارے خیال۔ علی جب نماز پڑھتے تھے، چلیں 4 مصرے پڑھ دوں پھر آپ کی طرف آؤں، کہ وہ تیر و تبر کے ہر گھمسان میں ہنستا ہے، جب موت سے لڑتا ہے اس آن میں ہنستا ہے، یا رب تیرے حیدر کے انداز نرالے ہیں، محراب میں روتا ہے میدان میں ہنستا ہے۔ تو محراب میں علی اس طرح، وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ میدان جنگ میں کوئی کب پا سکا انہیں، ہے اس لیے تو ان کی شہادت نماز میں۔ تو کیا ایسی نماز علی کی تھی؟ کوئی عام آدمی کیا وہ نماز پڑھے گا جو علی پڑھتے تھے؟ بہت آپ نے عصر حاضر کا سوال کیا ہے، اور شاعری میں تخیرات میں جو آپ نے 4 مصرے بیان کیے، یقین جانیے کہ دنیا کی نماز میں اور علی کی نماز میں صرف اگر دنیا ایک فرق سمجھ لے، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، علی کی مرضی اللہ نے خرید لی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور علی کا وجود خود اللہ کی رضا تھی۔ تو جب علی نماز میں جاتے تھے تو ابھی جیسے کہ قبلہ و کعبہ نے بتایا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، تو سائل نے یہی کہا تھا کہ اللہ گواہ رہنا، یہ ساری تاریخوں میں کہ اللہ گواہ رہنا، میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اور بھی اتنے سارے نمازی تھے، اور بھی کوئی انگوٹھی دے سکتا تھا، مگر جس کی رضا اللہ نے لے لی تھی، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سورہ دہر میں کہ یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ وہی چاہتے ہیں جو میں خدا چاہتا ہوں۔ تو علی نے کہا میں تو اللہ کی رضا دے چکا ہوں اللہ کو اپنی رضا۔ تو قبلہ، آپ یہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ سنتا ہے۔ جب اس سائل نے یہ صدا لگائی کہ اللہ میں تیرے گھر سے جا رہا ہوں، تو قبلہ وہ صدا اللہ تک گئی اور وہ پھر علی تک آئی، پھر علی نے ہاتھ بڑھایا۔ تو قبلہ، بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں مولا کا یہ ایک فرمان ہے کہ علی تو اس خدا کا سجدہ کرتا ہی نہیں
جسے علی نے دیکھا نہ ہو، اور علی نے یہ بھی کہا ہے خدا گواہ رہنا کہ میں نے تیری عبادت نہ دنیا کی لالچ میں کی نہ جہنم کے ڈر سے کی، اسی وجہ سے کی کہ تجھے لائق عبادت پایا۔ تو قبلہ کیا علی دیکھ کر عبادت کرتے تھے؟ دیکھیں میرا سوال تھوڑا سا تلخ ہے لیکن میں اصلاح چاہتا ہوں اپنی۔ دیکھیں بالکل اس بات کو سمجھیے کہ دیکھنے کا جو شاعری تخیرات کے اندر میر انیس اور مرزا دبیر نے دیکھنے کا جو رنگ رکھا ہے وہ ایک الگ ہے، اللہ اکبر۔ اور جو ہم دنیاوی لحاظ سے کہتے ہیں وہ الگ ہے۔ احادیث میں جو دیکھنے کا رنگ ہے وہ الگ ہے۔ اب اتنا بتا دیجئے کہ سارے تواریخ میں لکھا ہے کہ معراج میں جو گفتگو ہوئی تھی پتہ نہیں کس کی زبانی تھی، بس اتنا کہا تھا کہ علی علی کی صدا تھی، جدھر جدھر پہنچا علی علی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا۔ تو اب اللہ کو دیکھے بغیر عبادت کا مقصد یہ ہے کہ جس کا ہر عمل اللہ کی رضا سے ہو، جس کی ہر سانس اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس نے اللہ کو کیوں کر نہ دیکھا ہوگا اللہ کہ اکبر، جو سوار ہے مارنے کے لیے، سوار ہے قاتل پر۔ دنیا اگر علی کی شخصیت کو آج 20 رمضان ہے سمجھنا چاہتی ہے، آج شب شہادت ہے سمجھنا چاہتی ہے کہ قاتل پہ سوار ہیں، اللہ کوئی اور ہوتا تو کہتا بس اب تو میں تو سر کاٹوں گا، چھوڑوں گا ہی نہیں نا۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے گستاخی کی، علی نے کہا میں تو اپنی رضا اللہ کو دے چکا ہوں، اللہ اکبر، میری انا کیسے اللہ کی مرضی میں آئے اللہ گی؟ اکبر، واہ 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 واہ۔ میری انا نہیں آ سکتی اللہ کی مرضی میں، ہٹ میں گئے۔ تو اپنے دشمن مار ہی نہیں رہا، ہاں میں تو کہ اللہ کے میں میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہے۔ تو اس نقطہ نگاہ سے ابو طالب کا بیٹا کیسے عبادت کرے گا بغیر اللہ کو دیکھے اکبر، ہوئے، اللہ جس کی اکبر۔ ہر سانس اللہ کے لیے ہے، جو ضربت کھا کے کہہ رہا ہے رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ کامیابی علی نے سجدے میں بتا دی، سجدے میں علی نے ضربت کھا کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دنیا والوں ابو طالب کی شخصیت کو سمجھو، ہر بچہ اپنے باپ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ مجھ سے پوچھا جائے گا کس کے بیٹے ہو، جب میں اپنے باپ کا نام بتاؤں گا تو میری پہچان ہوگی۔ حضرت علی نے دنیا کو بتایا ہے کہ جب میری پہچان ہو تو پہلے جناب عمران کا نام آئے گا، واہ واہ واہ، اور وہ عمران جس نے نبوت کو بھی پناہ دی، امامت کو بھی پناہ دی۔ اللہ اکبر۔ میں نے نہیں لکھا، اس میں لکھا ہوا ہے قصص الانبیاء میں کہ 800 دائیاں لائی گئیں مگر جناب موسیٰ نے دودھ نہیں پیا۔ کہا کیوں نہیں پیا؟ جا کے حاشیے میں دیکھیے، قبلہ و کعبہ مفتی صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا نبی کسی مشرک عورت کا دودھ پی لیتا تو قیامت تک نبوت پہ دھبا لگ جاتا کہ مشرک عورت کا دودھ پیا۔ تو خدا جب یہ گوارا نہیں کرے کہ اللہ کا نبی مشرک عورت کا دودھ پیے تو خدا یہ گوارا کرے گا کہ نعوذ باللہ کہ کسی کافر کے آغوش میں ایک طرف نبوت بیٹھی ہو، ایک طرف امامت بیٹھی ہو، ایک نوالا بھگوئیں، ایک تھوڑا سا لقمہ علی کے منہ میں ڈالیں، ایک لقمہ جو ہے نبی کے منہ میں ڈالیں۔ آپ کو رزق دیتے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں رزق دیتا ہے اللہ، تقسیم کرتے ہیں نبی۔ ہمارا عقیدہ یہ رزق دیتا ہے اللہ، تقسیم کرتے ہیں علی۔ مگر میں کیا کروں، آپ کو رزق دیتا ہے علی، ہمارے برادران کو رزق دیتے ہیں میرے خاتم المرسلین، مگر میرے نبی اور علی کو جو رزق دیتا ہے اسے ابو طالب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا حسین گفتگو۔ میں اسی کے ساتھ ہی بلا مجھے بڑا لطف آ رہا ہے گفتگو سے، اور میں بڑھوں گا مفتی فضل سبحان صاحب کی طرف۔ جنگ خیبر، وہ 40 دن کی جنگ، 39 دن، اتنی بڑی لڑائی کہ 39 دن سے کوئی شہید ہی نہیں ہوا، اور پھر وہ ناد علین، بلا علی کو، جو عجائبات کا مظہر ہے، رسول کی صدا، اور پھر وہ علی کا آنا، اور پھر وہ مرحب کو پچھاڑنا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے اس کا ایک منظر سنوں، اس کے بعد قبلہ سے تھوڑا سا ذکر مصائب، اور پھر بلال حسن صاحب سے بھی ایک نوحہ سنیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو نعت علی ہے نا، اس کے بڑے فوائد ہیں، اور یہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھی۔ ہمارے لیے کیا فائدے ہوں گے جب رسول کے لیے اتنی فائدہ مند ہے یہ بات۔ نعت علی مظہر العجائب، یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ کسی بھی مشکل کے لیے، کوئی بھی مشکل ہو، میں اس میں وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں کہ چلو فائدہ ہو جائے۔ بھائی کیا اچھا ہے بھائی کوئی جنات آئے ہوئے ہیں، جنات جا نہیں چھوڑ رہے، یہ پڑھو وہ چلے جائیں گے۔ اچھا کسی پر کوئی جادو ہے، بڑا پرانا جادو ہے، اور یہ پڑھیں وہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اچھا کسی بندے کا کوئی روزگار، کوئی بندے جس طرح کہتے ہیں کہ بندے شہر رکاوٹ ہے، یہ پڑھیں ختم ہو جائے گی۔ پڑھنی 40 کوئی مرتبہ ہے۔ کہیں تنہا رہ گیا پھر پڑھ لے۔
بالکل علی آ بالکل جائے۔ واہ واہ پریشان ہے وہاں پر یہ پڑے ہو جائے گا۔ اس سے بڑا وظیفہ مجھے حدیث سلسلۃ الذہب یاد آ رہی ہے۔ حدثنی ابو الموسى القاظم عن ابي جعفر الصادق عن ابي محمد باقر عن ابي زين العابدين عن ابي الحسين عن ابي علي بن ابي طالب عن حبيبي وقرة عيني وعن جبريل قال جبريل قال سمعت الله يقول لا اله الا الله دخل الجنة وعصمني وقد امن من عذابي۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے لا الہ پڑھ لیا نا وہ جنت میں تو داخل ہوگا۔ اچھا آگے ابو سلط کیا کہتے ہیں؟ قال ابو سلطی لو قری هذا الاسناد ولا مجنون لباریانو، کہتے ہیں کہ اگر یہ سند، یہ نام، یہ پیاری سند والی حدیث پاک کسی پاگل پر پڑھا جائے تو اللہ اس کو تندرست کر دے گا، اور اگر کسی مجنون پر پڑھا جائے تو اس کے پاس عقل آ جائے گی، کسی اگر سحر زدہ بندے پر پڑھی جائے تو اس کو شفا مل جائے گی، اور اگر کوئی اس کو نہیں مانتا اس پر پڑھو، وہ اگر نہیں ماننے والا ہے تو وہ پاگل ہو جائے گا، اور اگر پاگل ہے تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ نہ ماننے والا پاگل ہوگا مزید، اور جو ماننے والا ہوگا، اللہ کا فرمان بھی ہے نا کہ علم جو ہے وہ شریف کی شرافت اور کمینے کی کمینگی میں اضافہ کرتا ہے۔ جی بالکل بالکل، یعنی اگر کسی کم ظرف کو علی سنایا جائے گا تو وہ منکر ہی وہ ہوگا، مزید اس کا۔ پاگل رہے گا۔ بھائی کیا تو کہنے، وہ اگر غزوہ خیبر کا وہ آپ در خیبر جس کو دروازہ کہتے ہیں، باب کہتے ہیں، آپ خالی اس بات کو سمجھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو یہ جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہوگا، رسول اللہ بھی پیار کرتے قبلہ ہوں یہاں گے۔ لفظ مرد استعمال کیا جی کہ کل علم مرد کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار جی، کرتا ہوگا۔ واہ واہ۔ تو پھر یہ بھی فرمایا کہ ایسا مرد جو اللہ رسول سے بھی پیار کرتا ہوگا۔ آپ جب وقت آتا ہے، تمام اصحاب دیکھتے ہیں اور میرے نبی کی نظر حضرت علی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے حیدر کرار نظر نہیں آ رہے، تو کہتے ہیں کہ ان کو آشوب چشم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ان کو بلایا جائے، اور جب ان کو لایا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تیار ہو جائیں، اور کہتے ہیں آقا میری آنکھوں میں تکلیف ہے، تو میرے آقا نے جو لعاب دہن نکالا اور آنکھ پہ لگایا۔ پھر مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جس آنکھ میں نبی کا لعاب لگا تھا اس آنکھ کا کیا کمال تھا؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس آنکھ میں میرے آقا کا لعاب دہن لگا تھا اس آنکھ میں مجھے ایسے لگا کہ جیسا کہ کبھی زندگی میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اور یہی بات حضرت معاذ سے پوچھی گئی کہ بیٹا آپ کا جو بازو کٹ گیا تھا یہ بتائیں جو حضور نے لعاب لگا کے اس میں اپنا میدان بدر میں لگایا تھا، تو بتائیں کہ زیادہ طاقت کون سے بازو میں تھی؟ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ جس بازو پر لعاب مصطفیٰ لگا تھا اللہ رب العالمین نے اس بازو میں مجھے بہت زیادہ قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی اس کے اندر۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب آئے تو وہ آپ نے فتح کی، وہ دروازہ جس کو آپ نے ایسے اچھا مورخین لکھتے ہیں کہ پورا ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، پورا ہاتھ نہیں تھا، ہاتھ کی چند انگلیاں تھیں۔ اچھا جن کی چند انگلیوں کی اتنی پاور ہے کہ وہ گر گیا، وہ ہٹ گیا۔ اب بعد میں وہاں موجود اصحاب نے اندازہ لگایا کہ دیکھا جائے کہ یہ آخر کتنا بھاری ہے، تو 40 بندوں نے اٹھانا چاہا تو وہ 40 بندوں سے بھی بھاری رہا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری ہے، یہ شجاعت ہے، یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے۔ پل بھر میں میرے مصطفیٰ نے ان کو جو اپنی گھٹی دی لعاب سے وہبی علوم بھی عطا فرما دیے، کسبی علوم بھی عطا فرما دیے، ساری طاقتیں بھی عطا فرما حضرت دیے۔ کرامی جہاں لعاب کی یہ طاقت ہوگی تو وہاں خون کی کیا تاثیر ہوگی، خون رسول کی کیا تاثیر ہوگی۔ مسجد میں بھی علی ہیں تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ 20 رمضان المبارک شب شہادت امیر المومنین، میں بلال حسن نہایت مصروف، نوحہ خوانی، جلوس، عزاداری ہر جگہ مصروف ہیں، تو میں گزارش کروں گا 2 شعر کوئی مولا کی شہادت کے حوالے سے سنائیں، پھر قبلہ سجاد شبیر صاحب سے تھوڑا ذکر مصائب سنیں گے انشاءاللہ۔ سلام سے پیش کرو اجازت۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اب تو زینا اب تو زینا کلام کر مجھ سے، اب تو زینا کلام کر مجھ سے، آج بابا
जाना है, हश्र तक अब तेरे ज़माने में। मेरा मकसद मेरा घराना है, अब तो ज़ैना कलाम कर मुझसे। मुझको ज़ैनब माफ़ कर देना, तेरे ज़ख्मों का एक सबब मैं हूँ, तेरे ज़ख्मों का एक अल्लाह मान सबब मैं हूँ। मेरी हर ज़र्ब के बदले शामियों ने तुझे रुलाना है, अब तो ज़ैना कलाम कर मुझसे। सबके अश्कों को पोंछने वाली तेरे आंसू कोई ना पोंछेगा, तेरे आंसू कोई न पोंछेगा। मेरे बेटे तो दीन बचाएंगे, तूने ज़ैनब इन्हें बचाना है। अल्लाह अब तो ज़ैना कलाम कर मुझसे। चूम शबीर का गला मोहसिन, रोके शेरे खुदा ने फरमाया, रोके शेरे खुदा ने फरमाया। बेकफन दश्त में ये सोएगा, बेरदा तूने शाम जाना है, अब तो ज़ैना कलाम कर मुझसे। आज बाबा ने लौट जाना है, अब तो ज़ैना कलाम कर मुझसे। अब तो ज़ैनब कलाम कर मुझसे। क़िबला, क्या कैफियत होगी उस बेटी की जिसको पता है कि जिसका बाबा, और अली जैसा बाबा, आम इंसान नहीं कोई, अली जैसा बाबा आखिरी रात का मेहमान है,
اور 9 دن بعد قبلہ عید بھی ہے مسلمانوں کی، کیا کیفیت ہوگی؟ یقیناً ہم کل 21 رمضان شہادت پہ بات کریں گے۔ آج 20 رمضان جب زخمی علی ہیں اور اہل خانہ ان کے ساتھ ہیں، بیٹوں کی کیا کیفیت ہوگی اور اس بیٹی کی کیا کیفیت ہوگی؟ ظاہری صاحب ابھی افطار کیا اور ٹھنڈا پانی بھی پیا، ٹھنڈا شربت بھی پیا، مگر کیا بیٹیاں جن کا زخمی بابا، سر پہ زخم، یہ وہ مظلوم بیٹی زینب جس نے بھائی کے تشت میں جگر کے ٹکڑے اٹھائے، کتنی مظلوم بیٹی ہے آج بابا کے لیے۔ مگر جب مولا کو گلیم میں لے کے چلے تھے، تھوڑی دیر دور گئے تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، بیٹا حسن میرے دوستوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں۔ کہا بابا یہ تو آپ کے نمازی ساتھی ہیں۔ کہا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ زینب و کلثوم کی صدائیں رونے کی نامحرم کے کانوں میں جائیں۔ میں کہوں گا مولا یہ 40 ہجری ہے، ذرا 61 ہجری میں زینب و کلثوم کو دیکھیے جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مولا وصیت کر رہے ہیں، حسن چاہو تو اس کو معاف کر دینا، اور اگر وہ قصاص لینا چاہو تو اس نے مجھے ایک ہی ضربت ماری ہے، اس کو ایک ضربت مارنا۔ اور پھر جناب زینب نے اصرار کیا، بھیا طبیب کو بلائیں۔ مولا نے طبیب کو بلایا۔ جب شہزادی زینب و کلثوم کی نظر مولا حسن پہ ہے اور مولا حسن کی نظر جو ہے اپنے بابا پر ہے، طبیب نے زخم کو دیکھا، بس وہ گھڑی آ گئی، اب چند گھنٹوں کا مہمان رہ گیا مولا، مسجد کوفہ اور وہ گھر جہاں میرا مولا زخمی ہے۔ جیسے ہی طبیب نے دیکھا، گفتگو نہیں کی۔ شیخ مفید علیہ رحمہ لکھتے ہیں طبیب باہر نکلا، امامے کو اٹھایا، زمین پر پھینک کے کہتا ہے حسن کی طرف دیکھ کے، انا للہ و انا الیہ راجعون، زخم اتنا گہرا ہے، آپ کا بابا چند گھنٹوں کا مہمان ہے، زینب و کلثوم نوحہ کنا ہے، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، آج وہ دنیا سے جا رہا ہے جو غریبوں کا مسیحا تھا، رخصت ہو رہا ہے میرا مولا، دنیا سے جا رہا ہے مولا۔ ناظرین کرام، کوفہ شہر ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی کہ جب علی 19 رمضان گھر سے جا رہے تھے نماز فجر کے لیے، تو علی کے گھر میں جو بطخیں تھیں انہوں نے علی کے دامن کو پکڑا اور روکا۔ وہ اپنے آواز میں، اپنے لہجے میں گریہ کر رہی تھی، تو علی نے اپنے بڑے بیٹے حسن کو کہا، حسن میرے بعد پیاسوں کا خیال رکھنا، غریبوں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا۔ تو ناظرین وہی علی جو پیاسوں کا اتنا خیال رکھتا تھا، یہ 40 ہجری کی بات ہے، اور 60 ہجری میں یہی علی، انہی کی بیٹیاں، انہی کی پوتی سکینہ 4 سال کی اسی کوفے کے بازار میں، اسی کوفے کے دربار میں پانی مانگتی رہی۔ تو پھر میں کہہ دوں کہ کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پر، ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پر، حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ذبح ہوئے، زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پر۔ ناظرین کل انشاءاللہ 21 رمضان یوم شہادت امیر المومنین کے سلسلے میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان سید حسن زیدی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار۔